सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद का दिन, ईद की खुशियाँ, और इस ईद की खुशियों में मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पूरे बोल न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठी ईद के मुकाबले में जो ये बड़ी ईद होती है, यानी जो बकरा ईद होती है, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मीठी ईद की अपनी एक अट्रैक्शन है, खुशियाँ हैं, लेकिन बड़ी ईद पे लोग ज़्यादा इसलिए भी करते हैं इंजॉय, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ईद ही नहीं मिलती, लेकिन जानवर आते हैं तो घरों में एक अजीब ईद सा समा हो जाता है, रातों में जाग रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि अपने डेली रूटीन की, तो डेफिनेटली हम अपने शोज़ में, अपने कामों में बड़े बिजी होते हैं, लेकिन जितने भी हमारे कॉलीग्स भी हैं, लेकिन जब ईद है तो फिर हमें जानने का कम से कम मौका मिलता है उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके समटाइम्स उनके हॉबीज़ के बारे में, उनके चाइल्डहुड के वाक़यात के बारे में। तो ऐसे ही आज भी ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, और सारे हमारे कॉलीग्स हैं, जाने माने चेहरे हैं, उनसे ज़रा गपशप करेंगे, कुछ अपना सुनाएंगे और ज़्यादा उनका सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद है एजाज़ सैयद साहब, जियो न्यूज़ पे कौन इनको नहीं जानता, बड़े सीनियर हैं माशाल्लाह से, और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, उसके साथ साथ अपना एक वेब का प्रोग्राम भी चलाते हैं जो कि बड़ा फेमस होता है, सोशल मीडिया पे बड़े उसके क्लिप्स शेयर होते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपका भी। शौकत पराचा साहब और मेरा साथ बहुत पुराना है, मेरा ख्याल है अगर हम बात करें, मैं अपने करियर की शुरुआत की 2004, तो हम लोग उस कॉलीग भी थे, एक ही चैनल पे काम करते थे, बड़ा सीखा है इनसे, और आज भी जो हम लोग डिस्कशन उस वक्त करते थे वो आज भी मुझे याद है। अप्सा हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच अप्सा भी हमारे साथ पिछले चैनल पे थी, वहाँ पे मेरे साथ थी, और ये शर्फ मुझे हासिल हुआ कि एक दफ़ा फिर हम दोनों साथ हैं। थैंक यू वेरी मच अप्सा, आपका भी शुक्रिया। एजाज़ सैयद साहब आपसे ज़रा शुरू कर लेती हूँ। वैसे आप नॉर्मली ईद शोज़ में नज़र नहीं आते, लेकिन ये भी हमारे लिए एक शर्फ है कि आज आप ईद शो में बैठे हुए हैं। कुछ मुख्तलिफ लग रहा है रेगुलर शो से, पॉलिटिकल शो से, माहौल एम्बियंस चेंज कैसा लग रहा है? मुख्तलिफ तो लग रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको और अप्सा को मुबारक कि आप दोनों ने एक नई जर्नी शुरू की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पहली दफ़ा बोल टीवी पे आया हूँ, मैं कभी भी बोल टीवी पे नहीं आया, ये नहीं बुलाया जाता रहा अक्सर, तो मैं कभी आया नहीं, लेकिन अभी आप दोस्त आए हैं तो मुझे खुशी है कि आपके साथ, शौकत पराचा साहब के साथ आया हूँ, तो हल्की फुल्की बात करके मज़ा आता है। हाँ। अब शकील बातें जो हैं वो कर करके थक चुके हैं, और शायद शकील बातों का ये ज़माना भी नहीं रहा। अगर आप ये जुमला नहीं बोलते तो मैं ऐड कर देती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव तो नहीं, देखें ना, ये जो जर्नलिज्म है ये तो हमारे खून में दौड़ रहा है ना, और वो जो चीज़ों का क्रिटिकल रिव्यू था या क्रिटिकल व्यू है वो तो अभी भी मौजूद है। अब मामला ये है कि शायद एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो एनवायरनमेंट चेंज होता है ये नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, द ओनली परमानेंट थिंग इज़ चेंज। ठीक है। अच्छा, पहले हम बहुत सारी चीज़ें, शौकत पराचा साहब आप शायद इससे एग्री करेंगे, अगर हम प्री 10th में या प्री 9th में बात करें ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि ये करना है ये नहीं, लेकिन अभी वाली जो स्पिरिट है ना वो बड़ी चेंज भी है, और अब मेरा ख्याल है कि वक्त का तकाजा भी है कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है, इन अ सेंस कि मोरल हाई करना है, क्योंकि दुश्मन जो है वो वक्ती तौर पे तो खामोश है, बट यू नेवर नो कि आने वाले हाल। ये जो मुस्कुराहट है ना पराचा साहब की, बड़ी जूम आइन है, ये भी मुस्कुराहट क़हक़हों में भी बदल जाएगी जब एक और मैं किस्सा शुरू करूँगी। नहीं, आप मुझे उधर ही ले गई। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि आप मुझे उधर ही ले गई। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिविटी या अदरवाइज़ आप दोनों ने जो पहले कमेंट किया, आपने बात तो कर दी, रह क्या गया। इन्होंने भी कहा कि अब वो हालात नहीं है, आपने भी कह दिया कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग, तो बात तो हो गई। और यही क्रिटिकल एंगल होता है, और क्या होता है कि अपना पॉइंट रजिस्टर करने के लिए। दूसरा ये है कि जो पॉजिटिविटी है ना, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि दुश्मन अभी भी पता नहीं क्या कर दे, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स वेरी हार्ड अर्नड। इसके लिए हम चारों जर्नलिस्ट हैं, हम तो
4-5 रातें तो मसलसल जागे हैं ना। यस, बट लुक एट दोज जिन्होंने एफर्ट की, जो बिल्कुल आगे थे, जो अपनी जान थैली पे रख के खड़े थे, उनकी कितनी रातें जागे होंगे वो, और किस तरह का, या बैक देयर फैमिलीज़ जहाँ पे मिसाइल गिरे, जहाँ ड्रोन आके गिरे, या जिनको फॉरवर्ड मूवमेंट पे भेजा गया। तो ये जो खुशी है ना, अच्छा है ईद जो है वो, चाहे वो मीठी ईद हो या ये ईद हो, ईद तो ईद होती है ना। तो इस ईद में ये जो फीलिंग आई है, फीलिंग नहीं कह रहा, फीलिंग कह रहा हूँ, ये जो फीलिंग आई है इस ईद में, मेरा ख्याल है दैट्स ट्रिमेंडस। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या आपके ईद के खूबसूरत से ड्रेस पे हम तबसरा करें? नहीं, मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ कि कौमी जज्बा, जिसकी एक मिसाल हमने देखी इस बार पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरकारी स्तर पर DG ISPR ने बहुत तारीफ़ की पाकिस्तान के मीडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल हमारा एक रोल था। उसने मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रियासत के वो हम आवाज़ हुए, एक बड़ी मैच्योर आउटलुक पाकिस्तान की बतौर एक कौम और एक मुल्क जो गई है, उसमें बड़ा किरदार मीडिया ने, जिसको सराहा गया हमें हाईएस्ट लेवल से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कौमी जज्बा जो जिसमें मीडिया ने शामिल हुआ, पाकिस्तान के आर्टिस्ट, अदाकार हमें नज़र आए साथ देते हुए, इंटेलेक्चुअल्स हैं, शोरा हैं, अनवर मकसूद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बयान जारी किया, वो सब लोग कौमी जज्बे के साथ होते हैं। मीडिया का जो किरदार वो अपनी जगह वो भी ज़रूर मौजूद रहता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव जर्नलिज़म, पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सियासत है, पाकिस्तान में पहले से जारी, दहाइयों से जारी बहस है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद रहती हैं। लेकिन ये ईद है, इसकी ये ख़ास बात है, जो टेबल पे लोग खाने पे बैठे हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं अपनी, हमारी बहुत बड़ी दिफाई फ़तह है। मर्द हज़रात का वैसे भी फेवरेट टॉपिक होता है जहाज़ों की बात करना, गाड़ियों की बात करना। दिस टाइम दे हैव आई थिंक अ ग्रेट टॉपिक टू डिस्कस। सो उस हिसाब से बहुत माशाल्लाह अच्छी ईद है, मैं समझती हूँ। मैं कहूँगा कि वो कहता है कि अमन हो या जंग हो, है अमन हो या जंग हो, साथियों का संग हो, वाह, हमें तो सुर्ख पसंद है, खून हो के रंग हो। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। शादी अभी खतरे से निकले नहीं नहीं मैं सुर्ख पसंद है, इसलिए हमें Don't be सुर्ख so पसंद है। romantic. अच्छा, अगर आप लोग प्लीज़ साथ के साथ कुछ ले भी लें तो अच्छा लगेगा, एक माहौल ईद का बन भी जाएगा। प्लीज़ एजाज साहब, आप साहब। जी बिस्मिल्लाह करें फराचा ताकि साहब। ये लगे कि खाते पीते हैं। देखिए, हमें बताना है कि ये प्लास्टिक के नहीं है। हमने अपने व्यूअर्स को बताना है। फराचा साहब प्लीज़। अच्छा, तो ईद किस तरह, लाइक शुरुआत कैसे होती, ईद के दिन की शुरुआत कैसे, कुर्बानी शुरबानी कर ली? ईद है ना, एक कल्चर का भी हिस्सा है, गो कि ये तो हमारे मज़हब की ईद है। तो ईद को हम ईद के तौर पे ही मनाते हैं, यानी ये कि उधर बैठ जाना उधर बैठ जाना वो नहीं होता। अगर कोई इधर उधर बैठता है छुप के, तो ईद को एज अ फेस्टिवल मनाना चाहिए। Exactly. और ये मैं फिर कहूँगा कि मजहबी त्यौहार है। इस बार तो मैं फिर कहूँगा कि अभी वो जो हमारा एक अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई है इस कौम पे, अपने आप को इस कौम ने डिटरमिन किया है, इसकी मैं एक बात करूं कि जिस तरफ आप पहले भी इशारा कर रही थी, इसकी बड़ी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है और ऑल पॉजिटिव। इधर इस 7 से 10 मई तक जो कुछ हुआ, उसके बाद उन दिनों में तो डिप्लोमेटिक फंक्शन रुके हुए थे, लेकिन उसके बाद 4-5 इकट्ठे हुए। ट्रस्ट मी, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स हैं या डिप्लोमेट्स हैं, या वो ममालिक जो हमारी तरह के लोअर मिडिल इनकम के हैं, जो किसी की एरोगेंस के सामने जो है वो झुकते तो नहीं है लेकिन अंदर से जलन सी होती है, वो सारे खुश हैं पाकिस्तान की कामयाबी से। कि पाकिस्तान की कौम ने एक वंडर कहते हैं ना जिसको, दैट क्रिएटेड वंडर्स। तो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की क़यादत ने, ऑब्वियसली मीडिया ने, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई इस पूरी जो एफ़र्ट थी उसमें। और इसका गवर्नमेंट भी कहती है, पाक फ़ौज ने भी अप्रिशिएट किया है, ख़ुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद साहब ने, आर्मी चीफ़ ने भी अप्रिशिएट किया है। तो एक कलेक्टिव एफ़र्ट है। तो ईद आ गई तो कहते हैं ना, दो आदशाह हो गया ना ये। बिल्कुल सही बात है। यहाँ बड़ी अच्छी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातें हो रही हैं, ईद की खुशियों को हम मिलकर मना रहे हैं। वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور اسی طرح سے عید کو مناتے رہیے، عید کی خوشیاں پھیلاتے رہیے، عید کی خوشیاں سمیٹتے رہیے. اب سے جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ باقاعدہ منانی چاہیے عید. اکثر میں لوگوں کو سنتی ہوں عید کا دن تو ہم سارا دن سو کے گزارتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، اور بس سوتے ہیں اٹھتے ہیں، عید کا دن سو کے گزارتے ہیں. کہ آپ کا دن بھی عید سو کے گزرتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میرے خیال سے وہ بڑا خاص موقع ہوتا ہے، سب کے پاس وقت ہوتا ہے. اصل میں نادیہ آج کل ہر کوئی بہت مصروف ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کزنز میں، کوئی ملک سے باہر ہیں، کوئی اپنی نوکریوں میں اتنے مصروف ہیں، پورا ہمیں سال وقت نہیں ملتا. سو ہم لوگ تو بڑا ٹائملی اٹھتے ہیں صبح، اس دن بہت مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ملنا. میں اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہوں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جب عید کا موقع ہوتا ہے تو کسی کے ہاں کوئی انتقال ہوا، کسی کا یا کوئی غم کا موقع گزرا، ہم ان کو بھی ہم ملتے ہیں جا کے. سو بڑا مصروف، میرا بہت بزی دن گزرتے ہیں. 2-3 دن عید کے اگر ہمیں چھٹی ملے، ہم میڈیا سے بھی ہیں تو آپ جانتی ہیں مجھ سے زیادہ بہتر کہ کئی دفعہ ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں عید کے دنوں میں، آپ بھی کر رہی ہیں یہ پروگرام عید کا. سو یہ لیکن لکیلی میرے رشتہ دار آس پاس ہیں، سو مجھے بڑا رسپانسبلی اپنا ٹائم جو ہے اسکیجول کرنا پڑتا ہے عید کے دن. یہ بڑا ضروری ہے. میں خیال ہے کہ عید کی خوبصورتی یہی ہے نا کہ اپنے لوگوں سے ملیں، محبتیں بانٹیں، رشتہ داروں سے ملیں. تو آپ کیا قربانی وغیرہ خود ہی کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ویسے بکرے پہ چھری بھی خود ہی پھیرتے ہیں، آپ ان میں سے ہیں کیا؟ نہیں، میں نہیں قربانی خود کرتا. ہم تو ظاہر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں وہ ہوتا ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ میں تو عید پہ زیادہ ٹائم سو کے گزارتا ہوں. یہ دیکھیں، یا فلم دیکھتا ہوں یا کوئی چیز پڑھ رہا ہوں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا ویسے میٹھی عید ہوتی ہے نا تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھ کے ابھی آ کے سو جاتے ہیں، لیکن جو بقرعید ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر قربانی کے لوازمہ، وہ تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو میرا خیال ہے آپ بخشے جاتے ہیں. ادروائز پراچا صاحب بتائیں گے یقیناً اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہوں گے کہ عید کی نماز کے بعد پھر قصائی کا ڈھونڈنا، قصائی کا ملنا، پھر قربانی، اس کے بعد اس کے حصے اینڈ ایوری تھنگ، یہ پورا پیکیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ سب سے پہلی بات تو یہ، ہم میڈیا والے کوئی 6 بجے اٹھنے کے عادی بھی نہیں ہیں، ہمیں تو لیٹ نیند آئی ہم اپنے روٹین سے، لیکن اس دن تو آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے. 3 بجے 4 بجے سوئیں. میں کہتا ہوں آپ کو آوازیں ادھر ادھر سے آ گئیں کہ اٹھیں جی، تیار ہو جائیں جی، بچے ساتھ جائیں گے، پھر عید پڑھنی ہے. اچھا ہم لوگ اس شہر کے تو نہیں ہیں، ہمیں جانا ہوتا ہے اپنے اپنے اس میں، تو وہاں ہماری جو کسی سے ہو سکتا ہے کہ سال کے بعد اگین عیدگاہ میں ہی، مسجد میں ہی ملاقات ہو جائے، تو ہم بھی دل میں یا انکانشیسلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ لوگوں سے وہیں مل لیں گے جا کے، کیونکہ زندگی میں مصروفیات کی وجہ سے ملنا جلنا بھی کہاں. دوسرا جو بکرے والی بات ہے یا قصائی کی، وہ بالکل صحیح ہے جو انہوں نے کہا کہ پہلے سے کہنا پڑتا ہے قصائی کو، بکرے والے کو. لیکن آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو ہر ایک کے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں، وہ ادھر کہہ رہی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ جہاد اچھا ڈسکس کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خواتین. بھائی سیلیبریشن از فار آل. اگر آپ نہیں، سیلیبریشن از فار آل، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے قربانی، اگر کوکنگ اور کچن اس وقت خواتین کے ذمہ ہوتا ہے تو قربانی آدمی ذرا گھر کے مرد حضرات. بیل کو گرانا، بکرے کو پکڑنا کمال ہے، آپ کمال کر رہی ہیں. یہ بات تو صحیح ہے، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اصل جینڈر ایکوالٹی ہوگی اگلی عید پہ قصاب خواتین بھی ایک بزنس سٹارٹ کریں. چلیں ہم اس کو وائس ورسا کرتے ہیں نا، نیکسٹ پہ پراچا صاحب کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے اب آپ نے آج اس دفعہ ہم نے قصائی کا کام سنبھال لیا تھا، کھانے کیا کیا پکائے انہوں نے. یہ بھی بات صحیح ہے. جو لوگ زندگی بھر ہاسٹل میں رہے ہیں نا تو انویریبلی دے کین کوک سم تھنگ. ان کو چونکہ ہم نے ساری لائف ہاسٹل میں گزاری ہے، آپ کوکنگ کر سکتے ہیں. ہاں تو انویریبلی آپ مطلب گزارا کر لیتے ہیں کہ بھوکے نہیں مر سکتے. آپ اس کو ثابت کریں. کر لیتے ہیں. بھئی آپ ہمیں دعوت دیں یا کچھ بنی ہوئی چیز لے کر آئیں تاکہ پھر آپ تانے دینے لگ جائیں گے. نہیں تانے میں آپ کو کہاں دیتی ہوں، آپ تو مجھے بہت چپتے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں. یہ کراچی سے ہیں نادیہ، تو ان کو ہم میں سے کسی کا پکایا ہوا کھانا پسند نہیں آئے گا، تو اس لیے اسپائسی اور مرچیں وہ ٹیسٹ میں نے ابھی بھی انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. آلدو کہ 11-12 سال سے میں ہوں، لیکن میں نے ذرا اسپائس کراچی سے ایک کھانے وانے جو ہے نا ذرا اسپائسی. تو یہ آپ کو ویسے تو میں پراچا ایک بریک کے بعد، جب مجھے بریک کا کہا جائے گا اس کے بعد میں بتاؤں گی، اس وقت تک میں ٹیزر دیتی رہوں گی کہ پراچا صاحب مجھے کیوں چپتے ہیں. اور یہ بڑی لمبی کہانی، چھوٹی سی کہانی ہے.
لیکن اس بات کو ہو بھی تقریباً 1.5 سال 2 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے. لیکن جب میری پراچا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نا، پراچا صاحب مجھے دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ چبھنے پہ ناراض ہوتے ہیں، یہ چبھنے پہ خوش ہوتے ہیں. اچھا اب صاحب، اب آپ نے ضرور بتانا، اچھا ٹیچر آپ نے دیا، آپ نے اس بات کو ایکسپلین ضرور کرنا ہے، ورنہ شاہ جی ابھی ان کا دل دھڑک رہا ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا. وہ ان کو ایک ٹاپک مل گیا اپنے ٹاک شاک کے لیے، اس سوچے ہوں گے آگے ذرا بتاؤں گا پراچا صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بتا دوں گی. لیکن ابھی لوگوں کو ذرا سسپینس رہنے دیں. عید کی کوکنگ کرتی ہیں، کھانا وانا، باربیکیو، کیا کیا ایکٹیویٹیز اس کے بعد کی، اور کچھ آپ بھی پروف کریں گی؟ نہیں ویسے مجھے کھانا پکانے کا شوق ہے، جب بھی موقع ملے. عید پہ بھی اکثر کیونکہ وقت ہوتا ہے تو اس وقت کھانا بنانے. مجھے بیسکلی آئی لائک کوکنگ میٹ آلسو. لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے گوشت پکانا، تو مجھے پسند ہے، مٹن پکانا پسند ہے، بریانی وغیرہ. کیونکہ میں کراچی میں رہی ہوں کچھ کئی سال رہی ہوں، سو وہاں پہ یہ ضرور تھا. بلکہ دا کریڈٹ گوز ٹو ون آف مائی کولیگس، میری ایک سہیلی وہاں کولیگ تھیں کراچی میں. ویسے میں سوچ رہی ہوں کبھی کبھی جرنلسٹ سے کسی سے سوال کرنا ویسے تو عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اب کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اعزاز آپ جرنلسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرا پیشن ہے ایکچولی، بینگ جرنلسٹ از مائی پیشن. اتنے سال اگر جرنلزم میں کسی نے لگا دیا تو وہ پیشن ہی ہو سکتا ہے. ہاں پیشن ہی ہے. ہاں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جرنلسٹ نہ ہوتا تو شاید اگر نہ ہوتا فرض کریں، یا میں وکالت میں جاتا یا میں کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا، تو وہ ایک لرننگ کا سلسلہ دونوں صورتوں میں رہتا ہے. کہ کبھی پولیٹکس میں آنے کا سوچا؟ میں بچپن میں پولیٹیشین بننا چاہتا تھا. دیکھا ٹرانسفارمیشن ہوئی. آپ ہمیں ہلکا لے رہے تھے، ہم نے ذرا ریسرچ کر کے بیٹھے ہوئے، اسی لیے پوچھا میں نے آپ سے. تو میں ایکچولی وہ ریولیوشن پڑھا کرتے تھے، ہم ریولیوشنری بننا چاہتے تھے. اوکے. کہ ریولیوشن لے کے آئیں گے. پھر وہ جب آئے پڑھنا شروع کیا، کالج میں آئے، یونیورسٹی دیکھی، تو پتہ لگا کہ یار یہ تو پاکستان میں تو بڑے پیسے چاہیے آپ کو پالیٹکس میں آنے کے لیے. اور یہ کون سا سیاستدان آپ بنیں گے جو آپ ریولیوشن لے کر آئے؟ تو یہاں پر ہے نہیں ہے، میں ادھر آ گیا ایکچولی. اچھا چلیں اس کو اور تھوڑا سا کرتے ہیں. اگر آپ پولیٹیشین بننے کی خواہش رکھتے، اس خواہش کے ساتھ بڑے ہوتے، آج کس پارٹی کا انتخاب کرتے؟ میرے خیال میں شاید آج کوئی پارٹی ایسی ہے نہیں جس کی میں اپنی الگ پارٹی بنا. میں اپنی الگ ہی پارٹی بناتا. شیخ رشید والی شاید، آئی ڈونٹ نو. شیخ صاحب تو خود ایک اسٹیٹس کو کا حصہ ہیں. شیخ صاحب کی آئی ریسپیکٹ ہم کہ ایک غریب آدمی اٹھ کے اس نے اتنی ترقی کی، لیکن میرے خیال میں شیخ صاحب جو آگے چیزوں کو پراپر منور نہیں کر پائے. شیخ صاحب نے اپنی الائنمنٹ ایک خاص سوچ کے ساتھ کر لی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں شیخ صاحب کے اندر بڑی کیپیسٹی تھی، اور شاید ابھی بھی ہے کہ وہ بڑا آگے جا سکتے تھے. لیکن میرے خیال میں شیخ صاحب نے خود اپنے آپ کو شاید کوئی غلط فیصلہ کیا ہے میرے خیال میں. تو چلے مجھے آپ کا جملہ یاد رہے گا، نتھنگ از پرماننٹ. نتھنگ از پرماننٹ. پراچا صاحب آپ جرنلسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر چپتے کیسے؟ ویسے میں کچھ اور بھی رہا ہوں، لیکن میں جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، میں پھر جرنلزم میں آ گیا. یعنی آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر ناٹ ایز اے جرنلسٹ. میری کوئی جاب ہوئی، میں 2-3 مہینے جاب کی، تو دین آئی تھاٹ کہ آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس جاب. پھر آ گیا آئی ایم ناٹ 9 to 5 مٹیریل. ہاں ایسے ہی تو اس پروفیشن میں آ گیا. پھر درمیان میں یہ جب میں نے جوائن کیا تو حالات بڑے ہی سنگین ہوا کرتے تھے میڈیا کے. یہ ٹی وی سکرین تو بعد میں آئی نا، ہم تو پرنٹ جرنلسٹ ہیں. سیلری نہیں مل رہی، 4-4 5-5 مہینے سیلری، کیا کریں بھائی. پھر کہیں اوپننگ نظر آئی، جڑ گئے. پھر 2-3 مہینے کے بعد نہیں یار ادھر نہیں، بیک ٹو دی پروفیشن. تو یہ جو پیشن کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ پیشن ہے آپ کے اندر. شاہ جی جیسے انہوں نے کہا کہ میں لائر ہوتا یا ٹیچنگ میں ہوتا، تو مین کہ آپ کے اندر ایک کمیونیکیشن کی پیشن ہے. یعنی ہم خود یونیورسٹی میں، جب میں یونیورسٹی میں تھا تو سب جانتے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں کہ ایک خاص گروپ ہوتے تھے جن کو انٹلیکچوئل کہا جاتا تھا کہ یار یہ انٹلیکچوئل ہیں. اب بحث مباحثہ ہر وقت ہوتا رہتا تھا. اچھا. تو میں بھی شاید وہ ہر وقت چونکہ ڈسکشن ہم کرتے تھے کرنٹ افیئر پہ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ایک
ایپٹیچیوڈ بن گیا کہ وی نیڈ ٹو بی ان کمیونیکیشن بزنس. اتنی سیریس باتیں. پہلے مجھے بتائیں آپ کا ڈریس اتنا خوبصورت ہے تو یہ آپ نے اپنی پسند سے لیا, کسی نے دیا یا کسی نے دیا؟ یہ میری والدہ صاحبہ نے خریدا تھا اور اپنی پسند سے خریدا تھا, اسی لیے میں آپ کے شو میں پہن کے بھی آئی ہوں, کیونکہ ان کے خیال میں عید پہ ذرا مجھے ڈارک کلرز پسند ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, رنگ تو اس کا کالا ہی ہے لیکن اس میں چمک دمک تھی تو انہوں نے پسند کیا. جی تھینک یو. مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے یہ ایک ذرا کپڑوں پہ بھی پروگرام ایک کیا تھا کہ اتنے مہنگائی میں جو کپڑے اور برانڈز اتنے زیادہ ایکسپینسو ہو گئے اور بس افورڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, لیکن بس مجبوری حالات ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی. بالکل ایسا ہی ہے, کپڑے خریدنا بھی مجبوری ہے خواتین کی, بیکاز دے آلویز. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو بیچ رہے ہیں ان کی بھی 10 مجبوریاں ہیں اور جو ہم خرید رہے ہیں ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے خریدنے ہی خریدنے ہیں. تو ویسے عید کی شاپنگ وغیرہ نارمل شاپنگ خود کرتی ہیں؟ میں خود ہی کرتی ہوں شاپنگ. ہم کیونکہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لباس وغیرہ آپ بھی زیادہ جانتی ہیں مجھ سے کہ وہ تو ہوتے ہیں, ہم ہر وقت نئے کپڑے پہننا اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں, لیکن عید پہ میں خاص طور پہ پسند کرتی ہوں. اوبویسلی وہ ایک زیادہ آپ کا ایک پرسنل ایک ہوتا ہے معاملہ. سو یس مجھے شوق ہے اچھا تیار. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن اسلام آباد میں گزرا, بڑا پرسکون بچپن گزرا. ہم یہاں شرارتی والا گزرا یا اچھی بچی والا گزرا؟ میں بچپن سے بڑی پریشان تھی ملک و قوم کے لیے, بلکہ وہ پریشان تھی ملک و قوم کے لیے پریشان تھی. میں بڑا سوچتی تھی بچپن سے کہ, اور بڑے ڈفرینٹ لیولس کے اوپر کہ کیا بنے گا اس ملک کا, لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو بچپن سے. سو یا لیکن ویسے بہت پرسکون, بہت اچھا بچپن گزرا. یعنی اس سے بھی کچھ بنا ہوا نہیں تھا؟ کچھ نہیں. مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, یہ میرا بچپن کی یادیں اسلام آباد میں, اور ایک ہمارا سیگمنٹ آف سوسائٹی نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس چیز کو, اور پھر بہت زیادہ بعد میں ان کو ریزسٹنس کا سامنا, سب چیزیں بچپن کی پہلی یادوں کے طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور تب ڈیموکریٹک ویلیوز کے بارے میں بتایا گیا بڑوں کی طرف سے کہ کس چیز کے لیے احتجاج ہوتا ہے, یہ پاکستان ایک جمہوریت ہے, یہ تمام چیزیں اس وقت سے ذہن میں پڑی. یہ بچپن تھا اور میرے اندر تھی فکر بہت, مطلب ایک سینسٹیوٹی تھی اباؤٹ تھنگس. سو پھر آپ جانتی ہیں کہ بڑے ہوئے لڑکپن وغیرہ تو ہم سب نے پاکستانیوں نے وہ دیکھا جس کہ دہشت گردی کا یہ ملک زد میں رہا. سو پھر میڈیا میں جب آئے, وہ پیک ٹائم تھا پاکستان میں, دہشت گردی کا ہر دوسرے دن کو واقعہ ہوتا تھا. میں جیو سے منسلک تھی اور بڑی انفارچونیٹ, بڑا عید کا موقع ہے, بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم اکثر یہ لباس کی کیونکہ آپ نے بات کی تو ایز پریزنٹرز نا ذرا ڈل کپڑے پہن کے جاتے تھے کہ کیا معلوم کسی بھی دن کوئی واقعہ ہو جائے. اعزاز آپ کی کوئی ایسی بچپن کی یاد, ادروائز لڑکپن کی کوئی ایسی یاد جس کو سوچ کے آج بھی ہنسی آتی ہو اور سوچتے ہو کہ یہ کیا تھا اس وقت؟ بڑی ایسی یادیں ہیں. اچھا کچھ شیئر کریں نا. وین یو لک بیک تو آپ ہنستے ہیں. مجھے اسی طرح یاد ہے بچپن میں مجھے میرے عزیز و اقارب پوچھا کرتے تھے کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے. میں کہتا تھا میں وزیر اعظم بنوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ابھی یہ یاد کرتے تو ہنستا ہوں کہ یار یہ کیا وہ, اور ہر بندے کی زندگی میں اس طرح کے بڑے کیا پتہ ہے آپ کی بات پوری ہو جائے. مینیفیسٹیشن ہے نا کہ بچپن سے آپ نے سوچا میں کوئی بڑا آدمی بنوں گا, اور آپ بنے ماشاءاللہ میڈیا میں تو آپ بڑا آدمی بنے. تو پھر پتہ لگا کہ یار یعنی کہ ابھی جب پروفیشن میں آئے تو پھر پتہ لگا کہ ریالٹیز کیا ہیں. یعنی کہ ریالٹیز تو جو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں اور ریالٹیز ہوتے ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں ریالٹیز. تو اب صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بچپن میں میری بچپن کی یادوں میں جنرل مشرف, تو جب ہم اپنا کیریئر شروع کر رہے تھے تو میں نے جو پہلی بڑی کوریج کی تھی وہ 12 اکتوبر 99 تھی. ٹھیک ہے, اور سیڈ ڈے ان ٹرمز آف پاکستانی ہسٹری. اور پھر ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے. ابھی یہاں پہ جس دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے چند یارڈز کے فاصلے پہ ہے ایک اٹیک ہوا تھا. تو مجھے اتفاق کی بات ہے کہ میں ادھر قریب ہی تھا, تو پولیس والے ہمارے شہید ہو گئے تھے. تو میں جب ادھر پہنچا تو سم آف دیم دے ور انجرڈ, سم آف دیم دے ہیڈ فیل ڈاؤن, کچھ تو بہت ساری اچھی بری چیزیں لک بیک کرتے ہیں تو یاد آتی ہیں. لیکن ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے, ریگریٹ نہیں ہے کسی بات میں. لیکن سم ٹائم ریگریٹ میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے اور آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور آپ نے اس کو اوور کم کر لیا ہے, اور اس پہ اگر ریگریٹ ہے تو پھر ریگریٹ اپنی جگہ بٹ موو آن کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. تو میں پراجا صاحب اب ہم بہت سیریس ہو گئے, تو میں نے کہا ذرا اس سسپینس کو ختم کرتے ہیں. ہم موو آن کر کے بھی نہیں ہوتے تو میں بریک لے لیتی ہوں اگر آپ لوگ مجھے, میری ٹیم اور میری پروڈکشن ٹیم مجھے اجازت دے, تاکہ یہ جو سسپینس ہے نا یہ میں چھوڑے جا رہی ہوں. ایک بڑی مزے کا دلچسپ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن وہ واقعہ اتنا مزے کا ہے
کہ میں جب پراچا صاحب سے ملتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ مجھے بہت چبھتے ہیں، اور پراچا صاحب اس پہ ناراض بالکل نہیں ہوتے اور وہ اس پہ بہت ہنستے ہیں، ابھی بھی ہنس رہے ہیں جب پراچا صاحب. تو یہ مجھے کیوں اتنا چبھتے ہیں؟ میں واپس آتی ہوں بریک سے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی، بلکہ شاید ہو سکتا ہے یہ خود ہی بتائیں، اور میں کہوں گی خود بتائیں کہ یہ مجھے کیوں اتنا چبھتے ہیں. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. عید مبارک. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور اسی طرح سے عید کو مناتے رہیے، عید کی خوشیاں پھیلاتے رہیے، عید کی خوشیاں سمیٹتے رہیے. اچھا، جب ہم لوگ یہ عید کے پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں تو جب اس ٹیلی ویژن اسکرین پہ افسا ہو گئیں، شوکت پراچا صاحب ہو گئے، اعزاز سید صاحب ہو گئے، ان کو بڑا آپ سیریس دیکھتے ہیں، بڑے سیریس میٹرز پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. خیر، ان کو ہم تھوڑا سا ایگزام کر سکتے ہیں، ان کے ٹاک شاک میں بڑے وہ بھی ابھی شروع ہوا ہے سلسلہ. ہاں، وہ ابھی شروع ہوا ہے، تو بڑے دلچسپ ان کے تبصرے بھی ہوتے ہیں. لیکن پراچا صاحب، اب ذرا اس پہ سے جو ہے نا وہ کرٹین ہٹاتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں چبھتے ہیں. تو ذرا یہ لوگ بڑے کیوریس ہوئے بیٹھے ہیں، ذرا وہ واقعہ سنائیے پلیز. آپس کی بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری آپس کی بات ہے ایسے ہی ہے، تو تھوڑا سا سسپینس اور رہنے دیں، اس کو رہنے دیں. یہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اس کو نہیں ذرا دیکھیں، میرے ڈیٹیل. دوسرے پارٹیسپینٹ تو اب اس پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیوریوسٹی کا سیریس پرابلم ہے، دیکھیں جب نا، تک بات نہ پتہ چلے مجھے تو ویسے صحیح بات ہے، Very صحیح بات seriously ہے. آپ نے جو ان کے ڈریس کی تعریف کی، میں نے آتے ہی اچھا بات پلٹ رہے ہیں. سنیں ایک منٹ شاید، ایک منٹ. میں نے آتے ہی نوٹ کیا، لیکن وہ ہم چونکہ نہیں اس طرح کہہ سکتے جیسے آپ کہہ رہی تھیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں. کہہ سکتے ہیں ویسے، میں کہتی ہوں آپ نے بڑی اچھی ٹائی پہنی ہے پراچا صاحب. ایک چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ دس پرٹیکولر ڈریس از ناٹ ایکسیپشنل. میں ان کے شوز میں بھی کچھ گیا ہوں. شی آلویز ہیز شی از اے ویل ڈریسڈ پرسن. اچھا انہوں نے ڈریس پہنا ہوتا ہے، بہت اچھا ڈریس پہنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آج عید ہے، وہ واقعے پہ آ جائیں. تو چونکہ یہ آج عید ہے. کیسے ڈاج کر رہے ہیں آپ کا سوال؟ نہیں، میں تو صحیح. اچھا، تو آپ کو بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا چیز اتنا ہم نے سسپینس کریٹ کر دیا، ویورز بھی اب سوچ رہے ہیں. اچھا، پھر تو وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگ جائیں گے نا. اس کو بتا دینے تو بہتر ہے، ورنہ یہ بات تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گی. تو ہونے دیں، ہم کون سا ڈرتے ہیں. کوئی تو بات تھی پہیلیوں کے درمیان، کوئی تو بات تھی پہیلیوں کے درمیان جسے نہ وہ بتا سکی سہیلیوں کے درمیان. کیا بات ہے آپ کی. اچھا چلے، پراچا صاحب نہیں بتاتے، میں آپ کو بتاتی ہوں. پراچا صاحب نہیں بتا رہے. میرا خیال ہے ان پہ کوسچن رہ گئے ہیں ابھی آگے شو کو. اچھا، پھر آپ نے، میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہتی ہوں جب آخر کے 5-7 منٹ رہ جائے نا تو پھر آپ ہمیں پہلے سے بتا دیجیے گا، تو اس وقت اگر پراچا صاحب کو ایک دفعہ پھر میں موقع دوں گی. اگر پراچا صاحب نے اس وقت بھی نہیں بتایا تو پھر یہ بات میں نے بتا دینی ہے، کیونکہ اب اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر کے میں جو ہے نا کوئی یو ٹرن نہیں لینا. میں نے سارے اینڈ کر دیں، شو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. سم ٹائم یہ گیسٹ جو ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، نہیں میں نے یہ بات ضرور کرنی ہے. آگے ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں. آج ہوسٹ کو گیسٹ کہہ رہے ہیں، نکلوا لیتے ہیں وہ بات، وہ نکلوائیں گی آپ سے. میں کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ راز صرف آپ تک نہیں ہے، یہ میرے پاس بھی ہے. تو آپ نہیں کھولیں گے تو میں نے گواہان بھی ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن گواہان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا واٹس گوئنگ آن. اچھا، وہاں پہ جتنے لوگ تھے شاید کسی کو نہیں پتا. کسی کو نہیں ہے، یہی کہہ رہا ہوں. یہ بم آپ پہ گرا تھا. چلے ہم اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو. نہیں، ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں گرتا بم تو اس پروفیشن میں آپ بموں میں ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جگہ کون سی تھی یہ بتائیں مجھے جہاں ہم گئے تھے؟ بموں والی جگہ تھی. اور ہاں، بموں والی جگہ تھی. ہم آئس پی آر سے ایک چیز کو کور کرنے گئے تھے، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان. ساؤتھ نارتھ تھا. نہیں ساؤتھ تھا. اچھا، وہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہی والی واقعہ ہے نا جہاں پہ واپسی پہ فائرنگ ہوئی تھی. اچھا وہ انگور اڈا تھا. انگور اڈا تھا، ہاں ایگزیکٹلی. تو ساؤتھ وزیرستان ہے میرا خیال. تو وہاں پر جب گئے، آج کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. پراچا صاحب آپ بتا رہے ہیں، میں بتا دوں؟ نہیں، میں کہتا ہوں آپ ہی بتائیں. لیکن جو آپ نے بتایا تو ہم نے نا گروپ پکچر ہو رہی تھی. پراچا صاحب میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو میں ایسے آ کے کھڑی ہوگی تو میں ان کی طرف پلٹی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ سمجھی، تو میں نے ان کو کہا آپ چھپ رہے ہیں، آپ مجھ سے چھپ رہے ہیں. تو یہ بیچارے یہ سمجھے کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے چبھ رہے ہیں. اب پراچا صاحب یوں ایک دم سے نا، مطلب ان ایکسپیکٹڈلی میں ان کو کہہ رہی ہوں، اور یہ مجھے مطلب اتنا اچھا ہمارا پرانا ساتھ، اور پراچا صاحب کے جو ایکسپریشنز تھے نا، پراچا صاحب یوں کہتے کیا ہوا
کہتے میں آپ کو چبھ رہا ہوں میں آپ کو کیوں چبھ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں پراچا صاحب آپ مجھے چبھ نہیں رہے. تو وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جس کو پراچا صاحب نے اتنا کر دیا. بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ کی ہے, اب میں اپنے ذہن میں پلان کر رہا ہوں کہ میں کیا ویژول کہاں, یا میں نے جو درمیان میں انٹرویوز کیے ہیں وہ کہاں لگانے, لنکس میں نے کیا, اور سڈنلی سمن سیز کہ آپ تو مجھے چبھ رہے ہیں. وہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو گئے مطلب. ہاں وہ جو ایکسپریشن تھے نا پراچا صاحب کے, تو وہ بڑے ظاہر سی بات ہے, ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ تھا, لیکن جب ہم ملتے ہیں تو میں ان کو یاد دلاتی ہوں کہ پراچا صاحب آپ مجھے چبھ رہے ہیں. چلے جی, ہم پروگرام کو اب اختتام کی طرف لے کے جاتے ہوئے کوئی اچھا سا عید میسیج, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج یکجہتی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے, لیکن ایک پرسنل ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں سے اپنی فیملی کے حوالے سے, ان کی اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی اچھی بات آج کے پروگرام کے, عید کے پروگرام کے توسط سے. میرے خیال میں دو چھوٹی سی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عید کے دن ہم سب کا ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب فارورڈ میسیجز کر دیں واٹس ایپ پہ. مہربانی کریں, جن سے عید ملنی ہے ان سے ملیں, فون کر لیں, لیکن یہ واٹس ایپ میسیجز مہربانی کریں یہ نہ کریں. یہ ایک ذہنی, میں تو یہ کہتا ہوں آپ تکلیف دیتے ہیں کسی بندے کو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹالرنس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, کہ ہم ہر لیول پہ ٹالرنس, پیشنس کی بہت بڑی ضرورت ہے. چاہے آپ ذاتی زندگیوں سے لے کے نیشنل لیول کے اوپر لے جائیں, تو ٹالرنس میں تو کہوں گا کہ اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا بھی بڑا منا دیتے ہیں نا, فیملی نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے مجھے سلام نہیں کیا, اس نے مجھے دیکھ کے اگنور کر دیا, آپ مجھے چبھ رہے ہیں, یہ بڑے پیٹی ایشوز ہیں یار. آپ مجھے چبھ رہے ہیں, مطلب یہ کسی نے مجھے یہ کہہ دیا, اگلے نے مائنڈ بھی نہیں کیا, الٹا پٹ آن ڈیفینس. ہاں بیچارے اور پیچھے ہو گئے تھے کہ میں ان کو چبھ رہا ہوں. پر اچھا صاحب یہ بات صحیح ہے, آج کل لوگ بڑا سینسٹیو ہو گئے ہیں, اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیٹی ایشوز کو بڑا ایشوز بنا لیتے ہیں. اس نے مجھے دیکھا نہیں, دیکھ کے اگنور کیا, سلام نہیں کیا, اٹھا نہیں, بیٹھا نہیں. میرا خیال ہے اب تھوڑا سا ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. میں نے تو کم از کم چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس فرسٹ ویک آف جون, تو 50+ ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو اپنا خیال رکھیں سارے لوگ, ٹھیک ہے, کہ خواہ دھوپ میں, یعنی اسپیشلی جو ٹریول کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں واپس. ادھر اسلام آباد میں اور انوائرمنٹ ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. یعنی پچھلے ہفتے سبی میں 53 ریکارڈ بن گیا ہے نا. تو سب سے جو فارموسٹ تھنگ وچ از ٹو بی ٹیکن ویری سیریس, کہ آپ اپنا خیال رکھیں, آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. دوسرا جو ٹالرنس والی بات ہے کہ عید, یہ اسپیشلی یہ جو عید الاضحیٰ ہے, یہ تو ہے ہی سیکریفائس کے لیے نا, کہ آپ نے ایک جو قربانی صرف جانور کا گلا کاٹنے سے نہیں ہوتی, آپ کے اندر وہ ان بلٹ کیپیسٹی ہو کہ آپ کتنے اکاموڈیٹیو ہیں فار ادرس, آپ کتنا ٹالرنس ہے یا پیشنس ہے یا اکاموڈیشن ہے. تو اس لیے میں نے شروع میں ہی بات کی, اسی پہ ختم کرتا ہوں, کہ جو ہمارا فیسٹیول ہے اس کو ہمیں فلی اس میں انگیج ہو کے, فلی انوالو کر کے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. اس میں یہی لیسن ہے سب سے بڑا. بالکل بات. اور میں آپ کی ایک بات ہے, آج جو آپ نے کہا نا اپنا خیال رکھیے, تو میں یہ کہتی ہوں جانوروں کا بھی خیال رکھیے. جی ٹیمپریچر کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ہم نمود و نمائش کے چکر میں بیچاروں کو باہر باندھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر 40+ ٹیمپریچر ہے اور 50+ ٹیمپریچر ہے, ہاں جون کے فرسٹ ویک میں 50+. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب اتنے ٹیمپریچر میں اپنا تو آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن وہ اس بے زبان جانور کا بھی خیال رکھنا ہے جس کو ہم گرمی میں سارا دن باندھ کے چھوڑ دیتے ہیں. جی اب سا کوئی اچھا سا میسج, میں سمجھتی ہوں کہ چھو دینے والی بات. دیکھیں آج کے دور میں بہت سارے لوگ ذہنی بہت زیادہ دباؤ کا شکار, ہماری سوسائٹی ہے, بہت زیادہ سٹریس ہے لوگوں کو, فائنینشیل بہت زیادہ مسئلہ ہے, گھر کا گزارا چلانا. ان چیزوں کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. خواہ کہ آن پیپر تو ہیپینس انڈیکس میں پاکستان سب فیور کے ممالک میں شامل ہے, خوش رہنے کے اعتبار سے بڑا صبر شکر کرنے والے پاکستان کے لوگ ہیں. چھوٹی سی خوشی ہمیں کرکٹ میچ کے ذریعے مل جائے یا اور کسی طرح, تو ہم تمام دکھ اپنا بھلا دیتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیویجولی ہمیں ایک دوسرے کا پریزنٹ میں رہنے کی, موجودہ ذہنی طور پہ پریزنٹ میں رہنے کی ضرورت ہے. مینٹل ہیلتھ, کوئی کیوں ڈپریسڈ ہے, ان چیزوں کو سیریس لینے کی بھی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا خیال کریں.
اور لوگوں کی ذہنی کیفیت کا خیال کریں. جو اعزاز صاحب نے بات کی اس میں ہی ایڈ کرتی ہوں, اور یہ جو عید کے میسیجز ہیں وہ آپ اگر واٹس ایپ میسیج بھی کر رہے ہیں, کال نہیں کر رہے یا ملنے نہیں آ سکتے, تو کم از کم پرسنلائز تو ہو میسیج, کہ اگر میں نادیہ مرزا کو کر رہی ہوں تو لکھوں کہ نادیہ مرزا صاحبہ عید مبارک آپ کو, یو نو, نہیں سم ٹائمز نا کسی کا میسج آیا ہے, اس نے کونے میں اپنا نام امپرنٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے, یہ ایکچولی انہوں نے بھیجا, کیونکہ وہ تو کہیں گی مجھے چپ رہے ہیں. چلیں اسی ہنسی خوشی کے ساتھ, اسی قہقہوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو بہت بہت عید مبارک, اور بہت شکریہ کہ عید کے دن آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز, تھینک یو سو مچ شوکت پراچا صاحب. ابسا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابسا کا اس لیے نہیں کہ بھائی ابسا کا چینل ہے, ابسا ہماری کولیگ ہیں تو ان سے کیا, لیکن بہرحال آن لائٹر نوٹ بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا بھی پروگرام دیکھنے کے لیے. ایک بات یہ کہ جو ہم متفقہ ہمارا جو ایک میسیج وہ یہ کہ درگزر کرنا سیکھیں. بہت سارے لوگ سم ٹائم بڑے ڈفرینٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, ان کے اپنے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کچھ پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی پرسنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر کسی نے آپ کو پہلے سلام نہیں کیا, آپ کو اٹھ کے جگہ نہیں دی, آپ کو دیکھ کے اسمائل نہیں دی, یا پرانی کوئی بات تھی, تو میرا خیال ہے یہ سوچ لیں کہ ایک اس دفعہ آپ نے بڑے بن جانا ہے اور درگزر سے کام لینا ہے اور موو آن کرنا ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو آپ وہ چیز بڑھ کے کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کی بڑائی ہے. عید مناتے رہیے, عید کی خوشیوں کو انجوائے کیجیے, اور ہمیں بھی کرنے دیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.